बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम तफसीर इब्न कसीर ज़ियाउल कुरान को आगे कंटिन्यू करेंगे। उससे पहले अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन प्रेस कर दें। तो शुरू करते हैं। सूरह बकरा आयत नंबर 174, 175, 176, 174, 175, 176। इन्नल्लज़ीना यक्तुमूना मा अंज़लल्लाहु मिनल किताबि व यश्तरूना बिही समनन कलीलन उलाइका मा याकुलूना फी बुतूनिहिम इलन नारा वला युकल्लिमुहुमुल्लाहु यौमल क़ियामति वला युज़क्कीहिम वला हुम अज़ाबुन अलीम उलाइकल्लज़ीना इश्तरवुद्दलालता बिलहुदा वल अज़ाबा बिलमग़फ़िरति फमा अस्बरहुम अलन्नार ज़ालिका बिअन्नल्लाहा नज़्ज़लल किताबा बिलहक़्क़ व इन्नल्लज़ीना इख्तलफ़ू फ़िल किताबि लफ़ी शिक़ाक़िन बईद। तर्जुमा: बेशक जो लोग छुपाते हैं अल्लाह की नाज़िल की हुई किताब और ख़रीद लेते हैं उसके बदले हकीर सा मुआवज़ा, सो वो नहीं खा रहे अपने पेटों में सिवाय आग के, और बात तक न करेगा उनसे अल्लाह ताला क़यामत के दिन, और ना उनके गुनाह बख्श कर उन्हें पाक करेगा, और उनके लिए दर्दनाक अज़ाब है। ये वो बदनसीब हैं जिन्होंने ख़रीद ली गुमराही हिदायत के इवज़ और अज़ाब को निजात के बदले। ताज्जुब है किस चीज़ ने इतना साबर बना दिया है उन्हें आग के अज़ाब पर। ये सज़ा उस वजह से होगी कि अल्लाह ने तो उतारी किताब हक़ के साथ, और बेशक जो लोग इख्तलाफ डाल रहे हैं किताब में वो दूर दराज के झगड़ों में फंसे हैं। तफसीर: इन्नल्लज़ीना यक्तुमूना, ये आयत करीमा यहूद के बारे में नाजिल हुई। वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उन सिफ़ात व कमालात को छुपाते थे जिनका ज़िक्र कुरान पाक में हुआ है। चूँकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत और रिसालत की वजह से उन्हें अपनी सरदारी के ख़त्म होने का खौफ था, इसलिए वो ये हरकत करते थे। इसी तरह उन्हें उन तख़ाइफ़ के ख़त्म होने का भी ख़दशा था जो वो अरबों के आबाओ अजदाद की ताज़ीम व तकरीम करते हुए वसूल किया करते। उन्होंने सोचा अगर उन्होंने रसूलुल्लाह की सिफ़ात व कमालात को ज़ाहिर कर दिया तो लोग उनकी इक्तदा करने लगेंगे, उनका कारोबार मांद पड़ जाएगा। इस तरह उन्होंने मामूली सी दुनियावी मनफ़त की खातिर अल्लाह ताला के रसूल की इत्तबा और तस्दीक से एराज़ किया, और इस इनहराफ के सबब दुनिया व आखिरत में अपनी तबाही व बर्बादी का सौदा किया। दुनिया में तबाही तो ये हुई कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिन सिफ़ात व कमालात को ये छुपाते थे, अल्लाह ताला ने अपने रसूल के साथ ऐसे वाज़े और रोशन मौजज़ात और निशानियाँ ज़ाहिर फरमाईं जिन्हें देखकर दूसरे लोग ईमान ले आए, और यही लोग यहूद के ख़िलाफ़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ममदो मावन बने। इस तरह ये यहूद दुनिया में अल्लाह ताला के ग़ैज़ व ग़ज़ब का शिकार हुए और आखिरत में आतिश जहन्नुम का ईंधन बनेंगे। अल्लाह ताला ने कई मुकामात पर कुरान पाक में उनकी मज़म्मत बयान फरमाई है, जैसा कि इसी आयत में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, बेशक जो लोग अल्लाह की नाजिल की हुई किताब को छुपाते हैं और उसके बदले में दुनियावी मालो मता हासिल करते हैं, ये लोग नहीं खा रहे अपने पेटों में सिवाय आग के। यानी हक़ को छुपाने की वजह से जो माल उन्हें हासिल हो रहा है वो क़यामत के दिन दहकती हुई आग बन जाएगा, जैसा कि अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, इन्नल्लज़ीना याकुलूना अम्वालल यतामा ज़ुल्मन इन्नमा याकुलूना फ़ी बुतूनिहिम नारा वसायस्लौना सईरा। सूरह निसा। तर्जुमा: बेशक वो लोग जो खाते हैं यतीमों के माल जुल्म से, वो तो बस खा रहे हैं अपने पेटों में आग, और वो अनकरीब झोंके जाएंगे भड़कती हुई आग में। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स सोने चांदी के बर्तनों में खाता पीता है वो अपने पेट में दोज़ख की आग को भरता है। वला युकल्लिमुहुमुल्लाहु यौमल क़ियामा, क़यामत के दिन अल्लाह ताला उनके साथ कलाम नहीं करेगा, क्योंकि वो उसके महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफ़ात को छुपाते थे। इसलिए अल्लाह ताला के ग़ैज़ व ग़ज़ब के मुस्तहिक़ होंगे। वो ना तो उनकी तरफ नज़र रहमत फरमाएगा और ना ही उनकी मदह और तारीफ़ करेगा, बल्कि उनको दर्दनाक अज़ाब में मुब्तला करेगा। हज़रत अबू हुरैरा रिवायत करते हैं, अल्लाह ताला 3 किस्म के लोगों से ना कलाम फरमाएगा और ना ही उनकी तरफ नज़र रहमत से देखेगा: बूढ़ा ज़ानी, झूठा बादशाह और मुतकब्बर फ़कीर।
اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہی وہ بدنصیب ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے میں گمراہی خرید لی۔ یہاں ہدایت سے مراد یہ ہے کہ وہ اپنی کتب میں بیان کردہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کو ظاہر کرتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی بشارت کو لوگوں کے سامنے بیان کرتے اور خود بھی ان پر ایمان لے آتے، لیکن انہوں نے اس کے بدلے میں گمراہی کو اختیار کیا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کی اور آپ پر ایمان لانے سے انکار کیا، اور اپنی کتب میں موجود آپ کی صفات کو چھپایا اور مغفرت کے بدلے میں عذاب کو اختیار کیا، یعنی ایسے افعال کا ارتکاب کیا جو ان کے عذاب کا سبب بنے۔ فما اصبرہم علی النار، یہاں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ وہ قیامت کے دن ایک ہولناک اور شدید عذاب میں مبتلا ہوں گے کہ دیکھنے والا متعجب ہوگا کہ اس دردناک اور شدید عذاب کو یہ کیسے برداشت کر رہے ہیں۔ اس کا ایک معنی یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ وہ مسلسل اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہے ہیں جو انہیں آتش جہنم میں لے جانے کا سبب بنے گی۔ ذالک بأن اللہ نزل الکتاب بالحق، وہ اس عذاب کے مستحق اس لیے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے انبیاء پر کتب اس وجہ سے نازل کی تھیں تاکہ حق ثابت کیا جائے اور باطل کا ابطال کیا جائے، لیکن ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات کو مذاق بنا لیا۔ ان کی کتاب نے تو انہیں حکم دیا کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کو ظاہر کرو، لیکن انہوں نے مخالفت کی۔ یہ رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم تو انہیں اللہ کے دین کی طرف دعوت دیتے ہیں، نیکی کا حکم اور برائی سے روکتے ہیں، لیکن یہ ان کی تکذیب کرتے ہیں، مخالفت کرتے ہیں، آپ کا انکار کرتے ہیں، صفات کو چھپاتے ہیں۔ اسی طرح یہ اللہ تعالیٰ کی ان آیات کا استہزاء کرتے ہیں جو اس نے اپنے رسل پر نازل فرمائیں، اسی وجہ سے وہ اس کے عذاب کے مستحق ہوئے۔ اس لیے ارشاد فرمایا ذالک بأن اللہ نزل الکتاب، سورہ بقرہ آیت نمبر 177 177۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین وآتى المال على حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرکاب واقام الصلاۃ وآتى الزکاۃ والموفون بعہدہم اذا عاہدوا والصابرین فی الباساء والضراء وحین الباس اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون۔ ترجمہ: نیکی بس یہی نہیں کہ نماز میں تم پھیر لو اپنا رخ مشرق کی طرف اور مغرب کی طرف، بلکہ نیکی کا کمال تو یہ ہے کہ کوئی شخص ایمان لائے اللہ پر اور روز قیامت پر اور فرشتوں پر اور کتاب پر اور سب نبیوں پر، اور دے اپنا مال اللہ کی محبت سے رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں اور مانگنے والوں کو، اور خرچ کرے غلام آزاد کرنے میں، اور صحیح ادا کیا کرے نماز اور دیا کرے زکوٰۃ، اور جو پورا کرنے والے ہیں اپنے وعدوں کو جب کسی سے وعدہ کرتے ہیں، اور کمال نیک ہیں جو صبر کرتے ہیں مصیبت میں اور سختی میں اور جہاد کے وقت، یہی لوگ ہیں جو راست باز ہیں اور یہی لوگ حقیقی پرہیزگار ہیں۔ تفسیر: لیس البر ان تولوا وجوہکم، یہ آیت کریمہ اسلام کے عمومی قواعد اور عقائد صحیحہ پر مشتمل ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان کے بارے میں پوچھا تو آپ نے یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی۔ فرماتے ہیں میں نے دوبارہ یہی سوال دہرایا تو آپ نے یہی آیت کریمہ تلاوت فرمائی۔ پھر سوال کیا تو فرمایا کہ نیکی کی محبت اور برائی سے نفرت ایمان ہے۔ لیکن یہ حدیث منقطع ہے کیونکہ مجاہد کی حضرت ابو ذر سے ملاقات ثابت نہیں۔ حضرت ابو ذر سے کسی نے ایمان کے بارے میں پوچھا تو آپ نے اسے یہ آیت طیبہ سنائی۔ اس شخص نے کہا کہ میں نے آپ سے نیکی کے بارے میں سوال نہیں کیا۔ اس پر ابو ذر نے فرمایا یہی سوال ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تھا تو آپ نے یہی آیت کریمہ اس کو سنائی تھی، لیکن وہ اس جواب پر راضی نہ ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی شخص نیکی سے خوش ثواب کا امیدوار ہو اور برائی سے بیزار اور سزا سے خوفزدہ ہو تو وہ مومن ہے۔ یہ روایت بھی منقطع ہے۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے پہلے مسلمانوں کو بیت المقدس کی طرف منہ کرنے کا حکم فرمایا اور پھر بعد میں کعبہ کی طرف منہ کرنے کا حکم دیا، اور یہ حکم بعض اہل کتاب اور مسلمانوں پر شاق گزرا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی حکمت بیان کی کہ اصل مقصد اللہ کی اطاعت اور اس کے حکم کی بجا آوری کرنا ہے،
جس سمت منہ کرنے کا حکم دے اس سمت منہ کرنا اور اس کے احکام کی پیروی کرنا، یہی حقیقی نیکی، تقوی اور ایمان کامل ہے۔ صرف مشرق و مغرب کی طرف منہ کرنے میں کوئی نیکی اور اطاعت نہیں جب تک اللہ تعالیٰ اس کا حکم نہ دے۔ اس لیے ارشاد فرمایا لیس البر ان تولوا وجوہکم۔ اسی طرح قربانی کے جانور کے بارے میں ارشاد فرمایا لن ینال اللہ لحومھا ولا دماؤھا ولکن ینالہ التقوی منکم۔ سورہ حج۔ ترجمہ نہیں پہنچتے اللہ تک ان کے گوشت اور نہ ان کے خون، البتہ پہنچتا ہے اس کے حضور تقوی تمہاری طرف سے۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ اس کا معنی یہ ہے کہ نماز پڑھنا نیکی نہیں جب تک دوسرے اعمال سر انجام نہ دو۔ یہ حکم ہجرت مدینہ سے پہلے کا ہے جبکہ مسلمان مکہ میں تھے۔ ہجرت مدینہ کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرائض اور حدود نازل فرمائیں اور مسلمانوں کو ادائیگی فرائض اور دوسرے نیک اعمال کا حکم دیا۔ ضحاک اور مقاتل سے بھی یہی مروی ہے۔ ابو العالیہ فرماتے ہیں کہ یہود مغرب کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے اور نصرانی مشرق کی طرف، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی، یعنی تمام عقائد کی بنیاد ایمان ہے اور ایمان کی حقیقت عمل۔ یہ حسن بصری اور ربیع بن انس سے بھی مروی ہے۔ مجاہد فرماتے ہیں نیکی یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت کی محبت دل میں پیدا ہو جائے۔ ضحاک فرماتے ہیں کہ نیکی اور تقوی یہ ہیں کہ فرائض کو پابندی کے ساتھ ادا کیا جائے۔ حضرت سفیان ثوری فرماتے ہیں کہ اس آیت مبارکہ میں نیکی کی جملہ اقسام کو بیان کر دیا گیا ہے۔ آپ کا یہ ارشاد حق ہے کیونکہ جس شخص نے اپنے آپ کو اس آیت میں مذکور اوصاف سے متصف کر لیا وہ کامل طور پر دین اسلام میں داخل ہو گیا اور اس نے مکمل بھلائی کو سمیٹ لیا۔ اس میں سب سے پہلی چیز اللہ تعالیٰ کے معبود برحق ہونے پر ایمان لانا ہے اور پھر فرشتوں کے وجود کو تسلیم کرنا ہے جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسل کے درمیان پیغام رسانی کا فریضہ ادا کرتے ہیں، اور اس کے بعد تمام آسمانی کتب کو برحق جاننا ہے، اور ان میں سب سے آخری کتاب قرآن حکیم جو اپنے سے ماں قبل کتب سماوی کی تصدیق کرنے والا اور دنیا و آخرت کی سعادتوں کا جامع اور ان کتب سابقہ کا ناسخ ہے، پر ایمان لانا ضروری ہے، اور تمام انبیاء پر ایمان لانا جن کی ابتدا حضرت آدم سے اور انتہا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ہوئی۔ وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ، مال کی محبت کے باوجود اللہ کی راہ میں مال خرچ کرے۔ حضرت ابو ہریرہ مرفوعاً روایت کرتے ہیں کہ سب سے افضل صدقہ یہ ہے کہ وہ اس حال میں صدقہ کرے کہ وہ صحت مند، غنا کا حریص اور فقر سے ڈرنے والا ہو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود سے اس مضمون کی ایک حدیث مروی ہے جسے حاکم نے اپنی مستدرک میں ذکر کیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ، سورۃ دہر، اور جو کھانا کھلاتے ہیں اللہ کی محبت میں مسکین، یتیم اور قیدی کو، اور کہتے ہیں ہم تمہیں کھلاتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، نہ ہم تم سے کسی اجر کے خواہاں ہیں نہ شکریہ کے۔ ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، سورہ آل عمران، ہرگز نہ پا سکو گے تم کامل نیکی کا مرتبہ جب تک نہ خرچ کرو راہ خدا میں ان چیزوں سے جن کو تم عزیز رکھتے ہو۔ اسی طرح اور ارشاد فرمایا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، سورہ حشر۔ ترجمہ ترجیح دیتے ہیں انہیں اپنے آپ پر اگرچہ خود انہیں اس چیز کی شدید حاجت ہو۔ یہ مقام سب سے عرفہ و اعلیٰ ہے کیونکہ یہ لوگ شدید ضرورت کے باوجود دوسرے لوگوں کو اپنی ذات پر ترجیح دیتے ہیں، اور جن لوگوں کا ان سے پہلے ذکر کیا وہ بھی دوسروں کو عطا کرتے ہیں لیکن وہ خود محتاج نہیں ہوتے، پھر مال سے محبت ہونے کے باوجود دوسروں کو دے دیتے ہیں۔ ذوی القربہ، اس سے مراد قریبی رشتہ دار ہیں۔ صدقہ و خیرات کرتے وقت ان لوگوں کو مقدم رکھنا چاہیے، جیسا کہ حدیث پاک میں ہے کہ فقراء و مساکین پر صدقہ کرنے سے ایک ثواب ملتا ہے اور رشتہ داروں پر صدقہ کرنے سے دگنا ثواب ملتا ہے۔ ایک صدقہ کرنے کا اور دوسرا صلہ رحمی کا، یہی لوگ تمہاری بخشش اور عطا کے زیادہ مستحق ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کئی مقامات پر ان کے ساتھ احسان کرنے کا حکم فرمایا ہے۔ والیتامى، اس سے مراد وہ چھوٹے بچے ہیں جن کے والد فوت ہو چکے ہوں، نہ تو ان کی کمائی کا ذریعہ ہو اور نہ ہی وہ خود کمائی کر سکتے ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بلوغت کے بعد یتیمی ختم ہو جاتی ہے۔ والمساکین، یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس اتنا مال نہ ہو جو ان کی خوراک، پوشاک اور رہائش کے لیے کفایت کرے، انہیں بھی کچھ مال دے دیا جائے تاکہ ان کی بھی کچھ حاجت پوری ہو سکے۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسکین وہ نہیں جو مانگتے پھرتے ہیں،
اور ایک یا دو کھجوریں یا ایک دو لقمے لے کر چلے جاتے ہیں، بلکہ مسکین وہ ہے جس کے پاس اتنا مال نہ ہو جو اس کے لیے کفایت کرے گا، اور ان کی ایسی حالت بھی نہ ہو لوگ انہیں مسکین سمجھ کر صدقہ کریں۔ وابن السبیل، اس سے مراد وہ مسافر ہے جس کا دوران سفر خرچ ختم ہو جائے، اسے بھی اتنا مال دے دیا جائے تاکہ وہ اپنے گھر پہنچ سکے۔ اس طرح وہ شخص جو اطاعت خداوندی میں سفر کر رہا ہے اسے بھی آنے جانے کا خرچ دیا جائے۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ مہمان بھی اسی حکم میں داخل ہیں۔ یہی قول مجاہد، سعید بن جبیر اور حسن بصری سے مروی ہے۔ والسائلین، وہ لوگ جو مانگتے پھرتے ہیں اور لوگ انہیں صدقہ و خیرات وغیرہ دیتے ہیں۔ حضرت حسین بن علی روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سائل کے لیے حق ہے اگرچہ وہ گھوڑے پر سوار ہو کر آئے۔ وفر رکاب، اس سے مراد وہ مکاتب غلام ہیں جو بدل کتابت ادا نہ کر سکتے ہوں۔ ان کی تفصیل سورہ برات کی تفسیر میں ذکر کی جائے گی۔ حضرت فاطمہ بنت قیس فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، کیا ہمارے مال میں زکوٰۃ کے علاوہ بھی کچھ اللہ کا حق ہے؟ تو آپ نے وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ والی آیت سنائی، لیکن اس حدیث کے ایک راوی ابو حمزہ میمون اور ضعیف ہے۔ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، کہ نماز کو اس کے اوقات میں اس کے جملہ ارکان رکوع سجود کو اطمینان اور خشوع و خضوع سے ادا کرے۔ وآت الزکوٰۃ، اور اس سے مراد نفس کی زکوٰۃ بھی ہو سکتی ہے کہ وہ اپنے نفس کو عادات رذیلہ اور اطوار قبیحہ سے پاک کرے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے قد افلح من زکاہا وقد خاب من دسہا، سورہ شمس۔ ترجمہ، یقیناً فلاح پا گیا جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا، اور یقیناً نامراد ہوا جس نے اس کو خاک میں دبا دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی فرعون کو یہی کہا تھا، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے فَقُلْ هَلْ لَكَ إِلَىٰ أَن تَزَكَّىٰ، سورہ النازعات۔ پس اس سے دریافت کرو کہ اب تیری خواہش ہے کہ تو پاک ہو جائے۔ دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا فَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ، سورہ حامیم سجدہ۔ اور ہلاکت ہے مشرکوں کے لیے جو زکوٰۃ نہیں دیتے اور وہ آخرت کے منکر ہی رہتے ہیں۔ سعید بن جبیر اور مقاتل بن حیان فرماتے ہیں کہ اس سے مراد مال کی زکوٰۃ ہے۔ اگر اس سے مراد مال کی زکوٰۃ ہو تو پھر باقی اصناف کو نفلی صدقات پر محمول کیا جائے گا، جیسا کہ پہلے حدیث گزر چکی ہے کہ زکوٰۃ کے علاوہ بھی مال میں اللہ کا حق ہے۔ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا، اور جو پورا کرنے والے ہیں اپنے وعدوں کو جب کسی سے وعدہ کرتے ہیں۔ اسی طرح ارشاد باری تعالیٰ ہے الَّذِينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَلَا يَنقُضُونَ الْمِيثَاقَ، سورہ رعد۔ ترجمہ، وہ جو پورا کرتے ہیں اللہ کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو اور نہیں توڑتے پختہ وعدے کو۔ وعدہ توڑنا منافقت کی نشانی ہے، جیسا کہ حدیث پاک میں ہے منافق کی پہچان کی 3 علامات ہیں، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، اسے امین بنایا جائے تو خیانت کرے۔ ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو دھوکہ دے، اور جب لڑائی جھگڑا کرے تو گالی گلوچ پر اتر آئے۔ والصابرین فی الباساء والضراء، باسا سے مراد حالت فقر ہے اور ذرا سے مراد حالت مرض، اور ہین الباس سے مراد دشمن کے ساتھ مقابلے کی حالت ہے۔ یہ حضرت عبداللہ بن مسعود اور عبداللہ بن عباس سے مروی ہے۔ حضرت ابو العالیہ، مرہ حمدانی، مجاہد، سعید بن جبیر اور دوسرے مفسرین سے بھی یہی منقول ہے۔ یہاں صابرین کو نسب مدح کے طور پر دی گئی ہے اور سختی اور مصیبت کی حالت میں صبر کرنے کی ترغیب دینے کے لیے ہے۔ اولئک الذین صدقوا، یہ لوگ جو ان صفات سے متصف ہیں یہی اپنے ایمان میں سچے ہیں، کیونکہ انہوں نے ایمان قلبی کی تصدیق اپنے اقوال و افعال سے کی ہے۔ یہی لوگ اللہ سے ڈرنے والے متقی پرہیزگار ہیں، کیونکہ یہ لوگ اللہ کی معصیت سے بچتے ہیں اور اس کی اطاعت پر کاربند رہتے ہیں۔ اس ویڈیو کے لیے اتنا ہی، پھر اگلی ویڈیو میں آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔